जो जंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लड़ रहे हैं मुल्क के अंदर कानून की हाकमियत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, वो जंग जो है वो अकेले इमरान खान की जंग नहीं है, वो जंग जो है वो पूरे माशरे की जंग है। और मैं समझता हूँ कि जो करप्शन का नासूर है उसके ख़िलाफ़ जो है वो पूरा माशरा लड़ता है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई अकेला शख्स जो है वो नहीं लड़ सकता। यहाँ पर आपने देखा कि एक नया गठजोड़ शुरू हुआ है कि यहाँ पर आसिफ अली जरदारी जो शहबाज शरीफ की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे। शहबाज शरीफ कहते थे कि आसिफ अली जरदारी से हाथ मिलाना ऐसा ही है कि आपने जैसे अली बाबा 40 चोट बन गए हैं आप। ये मुतद्दद बार इनकी इस किस्म की बातें थी, सड़कों पे घसीटने की बातें थी, एक दूसरे का पेट फाड़ के दौलत बाहर निकालने की बातें थी, एक दूसरे को सिलेक्टेड के ताने देने वाले मामलात थे। ये वो तमाम तर चीज़ें अपनी जगह के ऊपर जो है वो आपने देखा मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद ये जब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर बैठ के तीतर और बटेर के जब ये खाने खाते हैं और पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो है वो हमारे मीडिया का भी किरदार है, हमारे एक मीडिया का भी रोल है कि कैसे रमज़ान शुगर मिल के 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये के मुलाजमीन की तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपये आ जाता है। मकसूद चपड़ासी जैसे लोगों के अकाउंटों में 4-4 अरब आ जाता है। कैसे मसरूर अनवर जैसे लोग जो है वो कैश पैसे 2008 से 2017 तक जो है वो जमा करवाते हैं। जब सवाल होता है तो इल्तवाओं के पीछे छुपते हैं, जब सवाल होता है तो वकील बदल लेते हैं, जब सवाल होता है तो कतरी खत आ जाता है, जब सवाल होता है तो ऑडियोज़ में आ जाती हैं, जब सवाल होता है वीडियोज़ आ जाती हैं, जब सवाल होता है तो जस्टिस रिटायर्ड कयूम जैसे जज ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जहाँ आपने सहाफ़ी बरादरी ने मैं समझता हूँ कि हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है, यहाँ भी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनसे भी जो है वो ये सवाल पूछें। क्योंकि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी कभी जिसके ऊपर केसेस हों, चोरी की हो, सारा ख़ानदान मुल्क से बाहर बैठा हो, मुल्क खिलाफ एजेंडे को बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हों, वो लोग कभी भी जो है वो ग्लोरीफाइड नहीं होते, उनको जो है वो जवाबदेह होना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर आज़ादी सहाफ़त मौजूद है, जहाँ पर हमारे आइन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौजूद है, वहीं पर मैं समझता हूँ कि हमारे आइन के अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती भी मौजूद है। हमारे आइन के अंदर जो है वो कानून के मुताबिक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी मौजूद है, और इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपका जो किरदार है वो किरदार बड़ा जो है वो अहम है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर अपना रोल भी प्ले करें, कानून साजी के अंदर भी हमारी आप मदद करें, जो ख़ास तौर के ऊपर आपकी सहाफ़ी बरादरी के हवाले से है। इसी तरह आपके इल्म में है कि जो सेहत कार्ड है वो हमने खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी बरादरी को भी मिल चुका है, क्योंकि सारी आबादी कवर हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी जो पंजाब की डीजी खान डिवीज़न, डीजी खान डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, यहाँ पर भी सेहत कार्ड जो है वो तकसीम हो चुका है। और सेहत कार्ड एक ऐसी सहूलत है जिससे मैं समझता हूँ कि 10 लाख रुपए तक आप अपनी बीमारियों का अपनी मर्ज़ी के मुंतखब शुदा जो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो सरकारी हों, उससे जो है वो इलाज मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर हमने हेल्थ कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन भी की है, और इंशाल्लाह जो स्पेशल कार्ड्स हम बनाकर जो है वो अपनी सहाफ़ी बरादरी तक जो है वो पहुँचाएँगे, आप लोगों की तंजीमों के ज़रिए, आप लोगों के अरकान के ज़रिए, ताकि जो इलाज का एक प्रेशर होता था, जो इलाज के लिए लोगों की बाज़ औक़ात इतनी मजबूरियाँ होती थी कि उनको अपनी किसी को घर बेचना पड़ता था, किसी को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ती थी, किसी को जेवर बेचना पड़ता था, किसी को अपनी कोई कीमती जायदाद बेचनी पड़ती थी, मजबूरी के तहत लोग ये काम करते थे। तो मैं समझता हूँ कि 10 लाख रुपए तक सालाना फ़ी ख़ानदान के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है वो सहूलत मौजूद है। और मैं बाकी उन तमाम सूबों से भी ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से सिंध बलूचिस्तान से भी हमारी सहाफ़ी बरादरी आई है। थरपारकर को हमने पहले भी उसके अंदर कवर किया है, और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि मुल्क के तूरो अर्ज़ के ऊपर जो हमारी सहाफ़ी बरादरी है, उस सहाफ़ी बरादरी के लिए जो सेहत कार्ड है
اس صحت کارڈ کو ممکن بنائیں، آزادی صحافت کو مزید جو ہے وہ مضبوط کریں، اور جو صحافی برادری ہے وہ ایک تحفظ کے ماحول کے اندر اپنی جو پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کر سکے۔ اور آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ہماری حکومت ہے جس حکومت نے تمام پاکستان کی جرنلسٹ باڈیز کے ساتھ، پریس کلبز کے ساتھ مل کے صحافیوں کے اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کے لیے بل جو ہے اس کو اسمبلی سے جو ہے وہ پاس کروایا، اور وہ باقاعدہ طور کے اوپر قانون بن چکا ہے، جو کہ جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز پروٹیکشن بل ہے، جس کے اندر خاص طور کے اوپر ایک خصوصی کمیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے اوپر منسٹری آف ہیومن رائٹس اب ہماری کام کر رہی ہے، کیونکہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ اس کے تحت ایک کمیشن بننا ہے، جس کمیشن کے اندر بھی آپ ہی کے ممبران جو ہے وہ موجود ہوں گے، جن کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو میک شور کرنا کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کیا جائے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ہریسمنٹ کا جو عنصر ہے وہ شامل نہ ہو، ان کی جان کو جو ہے وہ خطرہ نہ ہو، وہ آزادانہ ماحول کے اندر اپنی صحافتی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو جو ہے وہ پورا کر سکیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کمیشن بھی قیام میں آئے گا، اور آپ ہی لوگوں میں سے جو ممبران ہیں، آپ ہی کی برادری کے لوگ جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوں گے، جو میک شور کریں گے کہ انشاءاللہ کسی صحافی کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی نہ کوئی زیادتی ہو، نہ ہی کسی صحافی کا جو ہے وہ ناحق جو ہے وہ قتل ہو۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے، جو بھی بات ہو رہی تھی، جو جی ایم جمالی صاحب بات کر رہے تھے، وہ حقیقی طور کے اوپر جی ایم جمالی صاحب اپنی ترجمانی تو نہیں کر رہے تھے، وہ پورے پاکستان کی میڈیا سے وابستہ صحافی برادری کی بات کر رہے تھے، ان کی آواز بن کے بات کر رہے تھے، جو ان کی جاب پروٹیکشن کا معاملہ ہے، جو ان کی تنخواہوں کا معاملہ ہے، کہ جو صحافی کام کرتے ہیں، ادارے جو ہیں ان کی تنخواہیں ادا نہیں کرتے۔ اس حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو پرنٹ میڈیا کے صحافی ہیں ان کے پاس ایک آئی ٹی این ای کا پلیٹ فارم موجود ہے، اور اس آئی ٹی این ای کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ چلے جاتے ہیں، اپنی درخواست دیتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 10,000 جو ہے وہ آئی ٹی این ای کے اندر درخواستیں جو ہے وہ 10,500 درخواستیں جو ہیں وہ آئی، جس میں سے 750 کا صرف فیصلہ ہو سکا، کیونکہ کسی نے آئی ٹی این ای کے اندر، پریس کونسل آف پاکستان کے اندر ریفارمز کا ہی نہیں سوچا، اور جو قوانین بنے ہوئے ان قوانین کے اندر اتنی کمزوری موجود ہے کہ آئی ٹی این ای جو ہے وہ اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکتی۔ تو آج میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے آپ سے یہ تجاویز طلب کرتا ہوں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جو الیکٹرانک میڈیا کے صحافی ہیں، جو ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں، پرنٹ میڈیا کے ساتھ ان کی جاب پروٹیکشن کے لیے ان کے پاس بھی فورم موجود ہونا چاہیے۔ وہ آپ نے ہمیں جو ہے اس کے اندر اپنی تجاویز جو ہے وہ پیش کرنی ہے، تاکہ اس کے اندر ہم ریفارمز لے کر آئیں۔ ہم نے جب پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اوپر کام کر رہے تھے تو اس کے اوپر جو مین ہمارا دیگر چیزوں کے ساتھ جو فوکس تھا، وہ ہمارا فوکس صحافیوں کی فلاح و بہبود اور ان کی جاب سیکیورٹی اور ان کی تنخواہوں کا بروقت ملنا بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ اور ہماری جب میڈیا مالکان کے ساتھ، جب ان کی دیگر ایسوسیشنز کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہوئی، تو اس کے اندر یہ طے ہوا کہ ہم جو ایگزسٹنگ ہمارے لاز موجود ہیں ان کے اندر ہم امپروومنٹ لے کر آئیں۔ تو لہٰذا یہ ہماری وہ بات چیت بھی چل رہی ہے، اور ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی سنیں، آپ کی تجاویز لے کے چلیں، کیونکہ جرنلسٹ آپ ہیں، آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں۔ جو پالیسی بننی ہے، جو قانون بننا ہے، آپ کے حوالے سے بننا ہے، تو اس کے اندر آپ کی تجاویز جو ہے وہ شامل ہونا بہت ضروری ہیں، تاکہ ہم اس قانون کو، ایسا قانون لے کر آئیں جو کہ بہترین ہو، اور ایک آئی ٹی این ای کا جو سیٹ اپ ہے وہ صرف اسلام آباد میں نہ ہو، بلکہ وہ لاہور میں بھی موجود ہو، ملتان میں بھی موجود ہو، سکھر میں بھی موجود ہو، حیدرآباد میں بھی موجود ہو، کوئٹہ میں بھی موجود ہو، پشاور میں بھی موجود ہو، اور ملک کے طول و عرض کے اندر جہاں جہاں ہمارے صحافی موجود ہیں، جہاں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، فوری طور کے اوپر اس کو اس کا حق فراہم کرنے کے اندر
اس کا کردار جو ہے وہ افیکٹو ہو، اس کے اندر ہمیں آپ لوگوں کی بھی جو ہے وہ سپورٹ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم ایسا کوئی قانون نہیں لے کر آئیں گے جس قانون سے جو ہے وہ آزادی صحافت کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن لگتی ہو انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کی بھی یہ ذمہ داری ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ بھارت میں جو EU ڈس انفارمیشن لیب تھی، 750 ویب سائٹس پکڑی گئیں، کس طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کر کے جو ان کی نیوز ایجنسی ANI ہے، جو نیوز ایجنسی ہے بھارت کی، وہ وہاں پر پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے اوپر لگے ہوئے، اور بعض اوقات ایسے اکاؤنٹس بنا لیے جاتے ہیں، ہزاروں اکاؤنٹس ایسے نظر آئے کہ جب یہاں پر ایک احتجاج ہو رہا تھا تو بھارت سے، احمد آباد سے ہزاروں ٹویٹس یہاں پر کی جا رہی تھی اور ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح کو خانہ جنگی کا معاملہ ہو گیا۔ ایسی نیوز پھیلائی جاتی ہے جس نیوز کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پاؤں ہوتا ہے، اور ایسی ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے جو کہ فیک نیوز بنتی ہے، جس سے نہ صرف میں سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہوتا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کسی کو جو ہے وہ نقصان اس سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تمام ذمہ داران صحافی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہم نے جو مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے اندر بھی جو ہے وہ فرق کرنا ہے۔ مس انفارمیشن سے مراد کہ آپ کے پاس فیکٹس موجود نہیں ہیں، پورے حقائق موجود نہیں ہیں، کوئی خبر ایسی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ تردید ہو سکتی ہے۔ لیکن ڈس انفارمیشن وہ ہے جو جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہے، جو جان بوجھ کے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کام کیا جاتا ہے، جو جان بوجھ کے کسی کی کردار کشی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو یہاں پر صحافی بیٹھے ہیں وہ بھی اس پہ اپنی جو ہے وہ آواز بلند کریں کہ ڈس انفارمیشن کا جو ہے وہ سب کو اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، کسی کو اس کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی ایک اہم چیز ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کریڈیبلٹی، میڈیا کی کریڈیبلٹی، اور جو پاکستان کے اندر ذمہ دارانہ صحافت ہے اور جو یلو جرنلزم کے کو ڈسکریج ہم نے کرنا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اس کے اندر ایک اہم پہلو موجود ہے جس کو ہم نے لازمی جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے۔ تو ہم نے فیک نیوز کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ڈیفائن کرنا جو ہے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ آپ کی مدد بھی جو ہے وہ درکار ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر صحافی جو ہے وہ پیشہ ور ہے، اور وہ اپنی پیشہ ورانہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ کے اوپر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، کالی بھیڑیں جو ہیں وہ ہر جگہ کے اوپر جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، جو بعض اوقات صحافت کے نام کے اوپر اپنے ذاتی ایجنڈا کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے اوپر لگی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی اس قسم کا معاملہ ہو، آپ حکومت کے اوپر تنقید کریں، ہم کھلے دل سے جو ہے وہ برداشت کریں گے۔ آپ تنقید کریں، ہماری کارکردگی کے اوپر کریں، ہم کھلے دل سے جو ہے وہ برداشت کریں گے۔ لیکن آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر کوئی شخص ڈس انفارمیشن پھیلاتا ہے، جان بوجھ کے کوئی کام ایسا کرتا ہے، جان بوجھ کے صحافت کے نام کے اوپر کسی کی ذاتی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر آپ کو بھی اپنی صفوں کے اندر چھپے ان لوگوں کا جو ہے وہ احاطہ کرنا چاہیے۔ آپ کی تنظیموں کی یہ ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کی کریڈیبلٹی میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اور مجھے اس بات میں برملا جو ہے وہ اکنالج کرنے میں کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی حاکمیت کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے میں نے ہمیشہ جو ہے وہ بہت سارے ہمارے جو صحافی یہاں بھی موجود ہیں، میں نے انہی مال روڈ کی سڑکوں پہ ڈکٹیٹر کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہوئے دیکھا ہے انہیں۔ میں نے جو عدلیہ بحالی کی موومنٹ چلی تھی اس وقت صحافیوں کو جیل جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس وقت ہم پنجاب یونیورسٹی میں تھے، ہم اسٹوڈنٹس موومنٹ جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے کوڑے بھی کھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے بے شمار جو ہے وہ قربانیاں بھی دی ہوئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے